अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एक नए प्रोग्राम के साथ न्यूज़ स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में एक बार फिर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये सूरत हाल है उन इख्तलाफात की जो बढ़ते हुए नजर आते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पार्टी पर संगीन इल्जामात की बौछार कर दी है। अलीमा खान ने पार्टी को इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक फैसला करने से रोक दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक फैसला करने का इख्तियार सिर्फ फैमिली के पास है। अलीमा खान ने सवाल उठाया है, हामिद खान कहाँ हैं, लतीफ़ खोसा कहाँ हैं, बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं, ये सब केस के लिए क्यों नहीं आ रहे। अलीमा खान के पार्टी लीडरशिप पर सवालात, क्या कॉम्प्रोमाइज्ड और अदम एतमाद की तरफ इशारा नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने से कबल अंदरूनी इंतशार का निशाना बन गई है। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। गंडापुर का कहना है कि अब अगर सिक्योरिटी वापस भी की गई तो वो नहीं लेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान KP हुकूमत शफी जान ने गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी है। शफी जान का कहना है कि अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ा देगा। राना सनाउल्लाह का PTI को मशवरा देते हुए कहना था कि जमहूरी रास्ता अपनाया जाए। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे PTI की मुश्किलात दूर हो सकें? क्या तहरीक इंसाफ के लिए डील या ढील का कोई रास्ता निकल सकता है? क्या वजीर आला सुहेल आफरीदी का ऐलान जंग इमरान खान की रिहाई मुमकिन बना सकेगा? और क्या इमरान खान के बाद बुशरा बीबी के खानदान पर भी मुलाकातों पर पाबंदी लगने जा रही है? दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लड़ाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है। पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का इस्तीफा क्यों तलब कर रही है? पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या इत्तेहादियों के आपसी लड़ाई से हुकूमत को कोई खतरा है? आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अमजद खान नियाजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और हम्माद हसन साहब, सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे सेनेटर बहरामंद तंगी साहब से। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सर, यूं लगता है कि बानी के केसेस में शायद कोई ऐसा रिलीफ उनको मिल सकता है कि आप केस लगने ही नहीं देते, और आपने जिस तरह से उनके केसेस रोके हुए हैं, क्योंकि अब तो वो आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप भी भाग रहे हैं केसेस से, इदारे भी भाग रहे हैं केसेस से, तो सर लगने दें उनकी जमानतें, उनके मामलात आगे की जानिब बढ़ने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, ये गैर सियासी रवैया, गैर सियासी सोच और गैर सियासी स्टेटमेंट जब दे रहे हैं तो इनके मुश्किलात में इजाफा होगा। देखिए, केस लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं हैरान हूं कि जब वो ये स्टेटमेंट देते हैं, या इनके जो सियासी नाबालिग स्पोक्स पर्सन होते हैं, या जो करप्ट और जो 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 नासमझ चीफ मिनिस्टर है, या उनके जो मरकजी लीडरशिप है, अगर वो ये बात करते हैं कि जो केसेस नहीं लगाते हैं, तो ये हुकूमत का काम नहीं है, ये तो अदालतों का काम है। अदालतें आज़ाद है और अदालतों को प्रेशराइज न करे, अदालतों के ऊपर प्रोपेगंडा न करे, जजेस को गाली न दे, और रूटीन के तरीके से, जैसे मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान के और भी लीडरशिप ने जेलें काटी है, जेलों में रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा रवैया नहीं अपनाया था उनकी फैमिली ने, या उनकी पार्टी ने, या उनकी सेकंड लीडरशिप ने। मैं समझता हूं कि क्या मुजरिम कैदी 804 के केसेस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो केसेस लगाएं, या क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो केसेस न लगाएं ताकि ये जेल में रहे? हम तो बारहा उनको कहते हैं कि अपने रवैयों पे सोचे, अपने किरदार पे सोच ले, अपनी स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे सोच ले, अपनी सर मुझे ये बताइएगा, सर मुलाकात करवाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? और खासतौर पर जब चेकअप के लिए वो जाते हैं तो क्या फैमिली मेंबरान को उस सारी सूरत हाल में एतमाद में लेना, साथ लेना भी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मुलाकात करवाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जेल मैनुअल मौजूद है, आइन और कानून मौजूद है। अगर सपोज ये मुलाकात करवाते हैं तो उस 2 दिन पहले क्रिमिनल प्रिजनर 804 सर आपने तो सारे मामला ही निपटा दिए सर, फिर हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है सर? देखिए, मैं आपको बताता चलूं ना, मैं आपको बता दूं, मुझे 1 मिनट दे दें।
دیکھیے جب اس کی بانجے کو کہا گیا کہ آپ ملاقات کروا دیں ملے تو اس نے کیوں انکار کیا؟ بیرسٹر گور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اسد کیسر جو سینئر لیڈر ہے اس نے کیوں انکار کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے نہیں ہے، جیسے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے. ہم بارہا کہتے ہیں کہ باہر رہنے والے لوگوں کو جب ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، جب ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، وہ اپنے مطلب کے لیڈر کے اندر رہنے پر سیاست کرتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں اور وہ مراعات حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں. آج تو اس کی بہن نے کھل کے کہا کہ جو ولائرز ہے وہ کہا ہے، اور ابھی مطلب کہ اس نے کھل کے پارٹی کو کہا کہ عمران کی صحت کے بارے میں صرف فیملی کو ہے اور ڈاکٹرز کو یہی پوچھ لیتے ہیں سر، ہمارے پاس ان کی پارٹی کو باقی لوگ بھی موجود ہیں، ان کی امجد خان نیازی صاحب موجود ہیں، یہی بات ان سے پوچھ لیتے ہیں. امجد خان نیازی صاحب، سر کیوں معاملات اس جانب جا رہے ہیں جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ یہ الزامات لگاتی ہیں؟ لیڈرشپ کہاں ہے؟ جہاں پہ کیسز لگتے ہیں، کیسز لگنے کے بعد وہاں پر وکلا جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، وہ وہاں پر نہیں پہنچتے ہیں. تو سر پارٹی لیڈرشپ اس ساری صورتحال میں علیحدہ کیوں ہے؟ صرف فیملی کو ہی فکر کیوں ہے ان کی؟ رحیم سلیمان دیکھے ہماری بہن ہے اور ان کا گلہ بجا ہے. انہوں نے ایک بہن بھائی والا گلہ کیا ہے کیونکہ ان کا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان کے تحفظات ہوں گے اور ہیں. تو اس میں کوئی اچنبے والی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی یہ تو مطلب انہوں نے اگر گلہ کیا ہے تو جائز کیا ہے. اگر انہیں کوئی تحفظات نظر آ رہے ہوں گے تو یقیناً ان کو پارٹی لیڈرشپ جو ہے بیٹھ کے سوچے گی، اور یہ بات نہیں ہے کہ نہیں سوچے گی. لیکن اور اس کے اوپر ابھی کے نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں تحفظات ان کے بار بار آتے ہیں. اس لیے پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سی لیڈرشپ آپ کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی ہوئی ہے. تو یہ تحفظات اب کے تھوڑی ہیں، یہ تو بہت دیر سے لیڈرشپ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو بہن ہے ان کا گلہ بجا ہے، اور گلہ ہوتا ہی اپنوں سے ہے، دوسروں سے کیا گلہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے آج بات کر دی ہے تو ہماری بڑی بہن ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور خان صاحب کی بہنیں ہیں، سب کے لیے، پارٹی کے لیے، تمام کے لیے جو ہے وہ قابل عزت ہے. لیکن نیازی صاحب، آپ لوگ بھی تو فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر ہی کچھ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل کرنے کی جانب یقین دہانیاں لے لیتے ہیں. اور خاص طور پر سر کچھ یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی کہ خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے تمام لیڈرشپ یوں لگتا ہے کہ خاموشی سادے بیٹھی رہی؟ میں نے پہلے پوری فیملی تکلیف میں ہے اور رزلٹ نہیں آ رہا. آپ کے بل میں کہ اس فسطائیت اور اس جبر کے دور میں مشکلات ہر ایک کے لیے بڑی ہے. تو اس ماحول میں ان کا بنتا ہے، یہ جائز باتیں، جائز شکایات ہیں. اچھا ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب، سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارہا ہمیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم حکومت کو مزید ٹف ٹائم دیں گے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے اندر سے ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یقینی طور پر یہ تو پارٹی کا ان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب چیزیں سطح کے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر دوسری پارٹیز کے لیے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک منظم اور ایک بہتر انداز سے ابھی کوئی تحریک کھڑی کر ہی نہیں پاتی جس کے بارہا دعوے کیے جاتے؟ سلمان، میرا ذاتی خیال پہلے دن سے یہ ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ کہ پی ٹی آئی کا مکہ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کا مکہ سب سے پہلا ثبوت، کیونکہ میں وکیل ہوں، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے. اچھی بات ہے، جہاں اداروں کو، ہمارے اداروں کے سربراہوں کو برا بلا کہتے تھے، اچھی بات ہے، لیکن یہ پہلا دلائل ہے، یہ پہلا ثبوت ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ بات چلی تھی آن کی 15% کی، اور بات ختم ہونے جا رہی ہے ضمانتوں پہ، اور ایک ہی دن میں 6 کیسز میں ضمانتیں ہونا. یہ میں بحیثیت قانون کا طالب علم، مجھے 32 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. 3 دن کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. 2.5 سال کی بیل آخری 3 دن میں فیصلہ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. نمبر 2 بات. تیسری بات یہ کہ کہا گیا وہ سپریم کورٹ کا کیس
جو خان صاحب کی آنکھ کا کیس لے کے چلے تھے سلمان صفدر صاحب, کہاں چلے تھے وہ 15% جو ہے ڈاکٹر بھی تھے, فزیشین بھی تھے, آئی اسپیشلسٹ بھی تھے, وکیل تو تھے ہی ہے, تو وہ پھر رپورٹ کا کیا بنا, وہ 15% سے ایک دن میں 70% کیسا ہو گیا. اور اب تو میرے خیال میں دوسرا انجیکشن لگا لیا تو دیکھ لے کچھ 6 کے بھی آگے تو نہیں چلا گیا. تو یہ بھی ایک کس چیز کا وہ ہے سگنل ہے. دوسری بات, تیسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے قیادت اپنی وکیلوں میرے بیٹی بھائی ہے ان کے حوالے کی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن آخر میں آج علیمہ بی بی نے وہ روزہ توڑ دیا ان کے خلاف بولنے کا. لیکن ساتھ ساتھ سوال میں یہ بھی کر رہا ہوں گا بحیثیت پولیٹیکل ورکر کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی, ہمارے فیملی کا کوئی بندہ نہیں ہوگا کچھ سیٹ پہ. آج علیمہ بی بی کس حیثیت سے, کس عہدے کی حیثیت سے وہ ڈانٹ پٹانٹ کر رہی ہے اپنی چیئرمین کو, اپنی سینئر رہنماؤں کو, یہ بھی کوئی سا جواب ہوگا کسی کے پاس. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے راستے اسی طرف جا رہے ہیں جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اسکرپٹ وہی رائٹر ہے, وہی اسکرپٹ ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, اب جو ہم ایک اور صورتحال دیکھتے ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے, کیونکہ اب خاص طور پر جو بڑا گلہ بنتا ہے پی ٹی آئی کا وہ یہی ہے کہ ہماری ضمانتیں نہیں لگ رہی ہیں, ہمارے کیسز نہیں لگائے جا رہے. چلیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک ہی دن میں اگر 6 کیسز لگ کے ان میں ضمانتیں ہو جاتی, لیکن جو اصل کیسز جہاں پر رکے ہوئے ہیں ان کی حوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہے, وہ نہیں لگ رہے. اسی کا گلہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی کیا جا رہا. دیکھیے میں بحیثیت قانون کے طالب علم یہ بتا دوں, ہم جب کوئی ضمانت داخل کرتے ہیں کسی ملزم کی طرف سے, ہم جج کے گلے پڑتے ہیں, اور جج کے گلے یوں بھی پڑتے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں کہ بابا آپ یہ ضمانت کے اوپر فیصلہ دو, آپ نے ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے, فیصلہ دینا جو نا ہمارا حق ہے. تو 2.5 سال سے یہ کیسز کیوں نہیں چل رہے تھے, وکلا کیوں نہیں کر رہے تھے, اور اب اچانک لگنا کیوں شروع ہو گئے, یہ بھی تو ایک سوال ہے. میں علیمہ بی بی کا ماضی کا بیان وہ بھی ایک سوال تھا, اعظم سواتی کا قرآن سر پہ اٹھانا وہ بھی ایک سوال تھا, کچھ دن پہلے گنڈاپور صاحب کی محسن نقوی صاحب کی تعریف کرنا یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ سارے سوالات جو میں اکٹھے کر کے آپ کے سامنے پیش کروں, اس کا مطلب تو ایک ہی ہے, مائنس الطاف حسین, مائنس نواز شریف, مائنس عمران خان, یہ کہانی ادھری جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. چلیں حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار. حماد صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. سر ضمانتیں نہیں لگ رہی, کہا جا رہا ہے کہ معاملات نہیں ٹھیک ہیں, پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں, علیمہ خان صاحبہ کی جو اب ہم نے گفتگو ہے وہ بھی سن لی ہے. تو سر ان کو کس نے گارنٹی دے دی تھی کہ ملاقاتیں بھی کروائی جائیں گی, خان صاحب کو اسپتال بھی شفٹ کر دیا جائے گا, اور اب کون واپس ہوا ہے ان تمام گارنٹیز سے؟ دیکھیں یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے, یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی, بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی, آصف زرداری کے ساتھ بھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, یہ سب کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا ہے. ضمانتیں بھی نہیں لگتی تھی, کورٹ ریلیف بھی نہیں دیتا تھا, قید و بند کے معاملات بھی ہوتے تھے, میڈیا ٹرائل بھی ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ تو معاملہ کچھ الگ ہے, معاملہ کئی حوالوں سے الگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل تو جو اس وقت زیر عتاب ہے ان کا نہیں ہو رہا ہے, بلکہ وہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں دوسروں کا, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا موجود ہے. پہلے تو اس طرح نہیں تھا, پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا اور چند اخبارات ہوتے تھے, اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا. اب سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کا غلبہ ہے, اور پی ٹی آئی نے دوسروں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا, اپنے مخالفین کا, حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور اپنے مخالف سیاسی جماعت اور حکومت کا بھی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا تو پارٹی کی میدان میں ہوتی تھی, یعنی پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا, خود سوزیاں تک ہوئی, پارٹی لیڈر جو ہے وہ بھی پھانسی چڑھ گئے, بہت سے کارکنوں کو کوڑے لگے, قید و بند ہوئے, لیکن پارٹی میدان میں کھڑی تھی. اسی طرح نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی ہوا کہ پارٹی میں بہرحال میدان میں موجود تھی, اور یہ دوسری جماعتوں یعنی جو علاقائی جماعتیں, یعنی جو قوم پرست جماعتیں تھی, یا این پی کی مثال آپ لے لیں یا دوسری جماعتیں,
لیکن اس دفعہ تو عجیب معاملہ ہے. علیمہ خان کا آج کا بیان جو ہے اس نے تو پارٹی کو بالکل کونے میں دھکیل دیا. پارٹی کو یہ تک کہا ہے کہ آپ کوئی بیان نہیں دیں گے عمران خان کے حوالے سے. تو جب وہ بیان نہیں دیں گے تو پھر پارٹی کہاں ایگزسٹ کرے گی, پھر پارٹی کہاں ہے؟ گویا یہ تو بہن اور بھائی کا معاملہ ہے, یہ تو کوئی سیاسی معاملہ ہی نہیں ہوا. کیونکہ پارٹی کے چیئرمین موجود ہے, جنرل سیکرٹری موجود ہے, پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے, ان کے پارلیمنٹیرینز موجود ہے. جب آپ نے ان سب کو روکا ہے تو پھر یہ تو ایک ذاتی جنگ ہوئی, یہ کوئی سیاسی جنگ تو پھر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں سیاسی کارکن, سیاسی رہنما, سیاسی لیڈرز یہ میدان میں ہوتے ہیں اور یہ جمہوری جدوجہد بھی کرتے ہیں, یہ قانونی جنگ بھی لڑتے ہیں. لیکن علیمہ خان نے عجیب سا فیصلہ کیا ہے. لیکن سر اور کوئی یہ بھی بتا دیں کہ علیمہ خان صاحبہ ناراض کیوں ہے, اندر کی خبر کیا ہے کہ کیا ان کی اتنی ناراضی اپنی پارٹی سے کیوں؟ اگر علیمہ خان ناراض ہے تو پھر اس ناراضگی کے دوران کیا انہوں نے شیر افضل مروت کو نہیں روکا اور اسے پارٹی سے نہیں نکالا؟ اس ناراضگی کے دوران وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے واحد صوبہ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو پلک جھپکتے میں گھر نہیں بھیجا. اس نے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو دیوار سے نہیں لگایا. تو ایک طرف تو وہ ناراض بھی ہے, دوسری طرف وہ طاقتور بھی ہے, دوسروں کو فیصلوں کا اختیار بھی نہیں دیتی اور خود جو ہے ناراض بھی رہتی ہے. یا تو آپ فیصلے ان پر چھوڑ دیں کہ وہ فیصلے کرے. جب آپ ان کو فیصلوں کا اختیار تک نہیں دیتی, جب آپ منتخب وزیر اعلیٰ کو پلک جھپکتے میں گھر بھیج دیتی ہے تو پھر وہ لوگ فیصلے کہاں کرے؟ پھر تو اس کا الزام ان پر نہیں دھر سکتے, یہ الزام تو پھر آپ پر آئے گا. یا تو آپ پولیٹیکل کمیٹی اور پارٹی لیڈرشپ کو اختیار دے دے, یا اگر اس طرح یعنی نواز شریف صاحب جب اٹک قلعے سے نکلے اور سعودی عرب جلا وطن ہو رہے تھے تو انہوں نے جاوید ہاشمی کو پارٹی کا سربراہ بنایا تھا اور جاوید ہاشمی فیصلے کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے انہیں اعتماد حاصل تھا نواز شریف کا, لیکن فیصلے بہرحال جاوید ہاشمی کر رہے تھے. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیصلے بھی کریں اور آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہوگا. آپ ایک میں سے دو میں سے ایک کا فیصلہ تو کر لیں. ان لوگوں کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ منتخب وزیر اعلیٰ کو نکال دیتی ہے اور دوسری طرف آپ سے فیصلوں کی توقع رکھتی ہے. لیکن جو ساری صورتحال بنتی ہے اس میں یقینی طور پر بہت سے سوالات لیڈرشپ پر آتے تو ہیں کہ وہ نہ بانی کو رہا کروا سکی, نہ ان کے ساتھ ملاقات کروا سکتی. رہائی تو دور کی بات, اسپتال میں ہی ملاقات کر لیتے وہ بھی نہیں کروا سکے. تو علیمہ خان صاحبہ کے جو اس وقت کے بیانات ہیں ان میں کچھ وزن تو لگتا ہے. اسی پر گفتگو کرنی ہے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, رہنما مسلم لیگ نون. سر آج ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی یہ بیان سنا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ احتجاج اور رہائی فورس والا راستہ تحریک انصاف کی مشکلات بڑھا دے گا. تو سر تحریک انصاف کے پاس کیا مزید راستہ بچتا ہے کہ جس پر چلے تو ان کی مشکلات کم ہوں, کیونکہ احتجاج وہ کہتے ہیں ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. سلمان صاحب آپ کے سوال سے پہلے میں نیازی صاحب کے ایک سوال کے جواب دے دوں, اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں سلمان صاحب, نیازی صاحب نے کہا کہ علیمہ بی بی ہماری بہن ہے اور اس کا گلہ تھا اور اس نے گلہ کیا ہے. میں نیازی صاحب آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ فیملی پارٹی میں نہیں بناؤں گا, لیکن حق ہے کہ اگر آپ کی لیڈر کی بہن سیاست میں آنا چاہتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سیاست چاہتی ہے تو ان کو حق ہے. لیکن میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کہ اس کو ہم بہت احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو ہم بہت عزت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ میرے قائد کی بیٹی ہے. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کی بہن فریال بی بی جب بی بی ایگزائل میں تھی اور زرداری صاحب جیل میں تھی تو اس وقت میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. ہم زرداری صاحب کی بہن کو بہت عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, آج بھی ہم ان کو عزت دیتے ہیں اور عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ الیامین گنڈاپور نے کتنے چارجز لگے علیمہ پہ, مشال یوسفزئی جو اس وقت سینیٹر ہے اس نے کتنے چارجز لگائے ہیں, شاندانہ گلزار نے اس پہ کتنے چارجز لگائے ہیں, اور اسی طرح باقی جو لیڈرز ہیں عمران کی بہنوں پہ کتنی چارجز لگاتے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسپلن ہے, اگر عزت اور احترام کا رشتہ ہے, اگر بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, تو پھر پی ٹی آئی کے کون سے لوگوں نے عمران کی بہنوں کو عزت دی ہے؟
اگر میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آج اس نے اسٹیٹمنٹ دیا اور آج کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر الزامات لگائے کرٹیسزم کریں، بلکہ میں تو شروع سے دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی مطلب کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ عمران کے بینوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اس پہ چلیں سر، یہ اب ان کی پارٹی کا ایک اندرونی مسئلہ ہے سر، اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو یقینی طور پر آنے والا وقت بڑے اچھے طریقے سے اور کلیئر کر دے گا. سر وہ سوال بھی آپ سے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا. میں آتا ہوں سلمان صاحب، میرا حق ہے کہ میں عوام کو بتا دوں. ابھی جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کا تعلق ہے کہ جو عمران رہائی فورس کا تعلق ہے یا احتجاج کا راستہ ہے، اگر وہ اپناتے ہیں تو پھر عمران کی رہائی کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہیں. دیکھیے صرف یہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے کہا کہ کون سا راستہ رہ گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ عمران رہائی فورس بھی نہ بنا دے، اگر یہ احتجاجی راستہ بھی نہ اپنائے، اس لیے کہ لیڈرز جتنی بھی جیلوں میں رہے ہیں، کبھی احتجاج سے کبھی رہائی فورس سے ان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ قانونی تقاضے پورے کر کے عدالتوں کو فیس کر کے وکلا کے وہ حاصل کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جنگ لڑے، قانونی جنگ لڑتے ہیں، تو لیڈرز رہا بھی ہوتے ہیں اور لیڈروں کے جو قید ہیں وہ قید بھی ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے راستہ کون سا ہے. میں آپ کو راستہ بتا دوں کہ آج ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کے جو غیر سیاسی انداز ہے، یہ ختم کریں، سیاسی انداز پہ، قانونی انداز پہ، جمہوری انداز پہ آ جائیں. میرے خیال میں اگر وہ بے گناہ ثابت ہوا تو وہ ریلیز ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں 9 مئی کی طرف جاؤں، میں ہمیشہ پارٹی مختلف ٹاک شوز میں استعمال کرتا ہوں کہ 9 مئی کے کیسز کو ملٹری کورٹس میں چلا کر، عمران پہ مقدمہ چلا کر ان کو سزا دے دے. یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ الگ ہے، لیکن میری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی پاک فوج کو تقسیم کرنے کی، پاک فوج کے خلاف سازش کرنے کی جرات نہ کرے. چلے ٹھیک. اچھا نیازی صاحب، آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کا یہ بیان آنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اگر معاملات خوش اسلوبی سے آگے کی جانب نہیں بڑھتے ہیں. تو یہ بتائیے گا، کیا یہ ان کا ذاتی بیان ہے کہ یہاں ایک پارٹی کا اعلان سمجھا جائے؟ جی آپ تو دوبارہ تھوڑی آواز نہیں آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر بات یہی کر رہے تھے، سہیل آفریدی صاحب کا وہ بیان کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ باتیں کہ جن کے حوالے سے ان کے مطالبات ہیں، خان صاحب سے ملاقات کے، ان کے علاج کے حوالے سے یہ نہیں کیا جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اعلان جنگ ہے. تو کیا یہ ان کا کوئی ذاتی بیان ہے یا کوئی پارٹی لیول پر بھی اس بیان کی کچھ حیثیت ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے اپنا، اس کو پارٹی کا تو بیان ہی ہے، ایسی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی، اللہ معاف کرے، پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک پروگریسو پارٹی ہے، کتھارسس ڈیبیٹ پہ یقین رکھتی ہے. ان کا اعلان جنگ سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ ہم، اللہ معاف کرے، کوئی توپیں اٹھا لیں گے. مطلب اس کا ہے کہ ہم اپنے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے جو ہے وہ ڈیبیٹ کے ذریعے یا اپنے نظریے کے ذریعے جو ہے آگے بڑھیں گے. لیکن سر اس کے اندر معاملات پھر وہی نظر آتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. پھر آپ بے شک ڈیبیٹ کے ذریعے آگے بڑھیں گے، تمام راستے تو ٹرائی کر لیا، اب کیا مزید بچتا ہے اس لیول کے اوپر کہ جہاں پر آپ سمجھیں کہ جس کے تھرو کچھ مزید آگے بہتری آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا، ہمیشہ تنگی صاحب یا تو آپ کر لیں، میں تو آپ کے اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. مزہ تو تنگی صاحب ہی سر سنیں گے سر، وہ بس کبھی کبھار نا تنگی صاحب تھوڑا سا بیچ میں کر دیتے ہیں، تنگی میرا پرانا، لیکن کوئی نہیں سر، انہوں نے پرانا جاننے والا ہے، آپ کو بڑے تحمل سے سن رہے ہیں سر. وہ دیکھیے ہمیں بس بات سنیں نا جی. سب سے پہلے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو قانونی اور آئینی حق حاصل ہے، اور اس کا جو ہماری بھی وہی سوچ ہے اور وہی اسے نقطے سے آگے چل رہے ہیں. ہم کوئی ایسا گروپ تو نہیں ہے جس کو آپ ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کریں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری ڈیبیٹ بھی ہوگی، ہمارا کتھارسس بھی ہوگا، ہم آگے بڑھنے کا راستہ بھی تلاش کریں گے. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کو اللہ معاف کرے کوئی جلغار تو نہیں ڈالنا چاہتے جس کے ہاتھوں میں توپے ہوں گے، ٹینک ہوں گے. یہ نہیں ہوتا. ہمیشہ جدوجہد جو ہے وہ پرامن بھی ہوتی ہے، تقریر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، احتجاج کی صورت میں بھی ہوتی ہے.
اسمبلی میں بھی ہوتی ہے، اسمبلی سے باہر بھی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ٹھیک چلے. قادر مندوخیل صاحب، سر پیپلز پارٹی گورنر کامران ٹیسوری کو کیوں ہٹوانا چاہتی ہے؟ کیا معاملات ایسے ہو گئے کہ اب آپ نے ان کا جانا ہی مانگ لیا؟ سلمان، مسلم لیگ نون اور ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا، پنجاب میں ان کا وزیر اعلیٰ ہمارا گورنر، بلوچستان میں ہمارا وزیر اعلیٰ ان کا گورنر، سندھ میں ہمارا وزیر اعلیٰ ان کا گورنر. تو یہ کامران ٹیسوری کون سے کوٹے پہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟ یعنی کس کاتے میں، کس کیٹیگری میں یہ آیا ہوا ہے؟ نمبر ایک بات. چلو ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون جانے، اس کا کام جانے، لیکن اس شخص نے، وہ کراچی میں ایک لفظ ہے چچورپن، یہ چچورپن کی حلقہ بندی جس کو کہتے ہیں، حلقہ ہونا یا جو بھی اردو کا لفظ ہے، تو اس سے انتہا کر دی ہے. اب جا کے انہوں نے باقاعدہ گورنر ہاؤس میں ایک جو ہم خیال لوگ ہیں، جو اینٹی پیپلز پارٹی، اینٹی سندھ ہے، ان لوگوں کو جمع کر کے اور تاریخ کو مسخ کرنے کے ڈرامے مچائے اور اس کو اس طرف لے گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسا کوئی سندھ میں نہیں بلکہ ہندوستان میں سندھ کی تقسیم کا کوئی سیمینار ہو رہا تھا اس میں. تو ایسی صورتحال میں یقیناً کراچی کا، سندھ بھر کا ہر باشندہ اس پہ افسردہ ہے اور سوچ پہ مجبور ہے کہ کیا یہ ماضی کی طرح وہی مہاجر صوبہ، جنا پور اور را کے ایجنٹ، یہ سارے سلسلے. لیکن قادر مندوخیل صاحب، آپ مسلم لیگ نون تو نہیں نا اس سارے معاملے میں کہیں پر آپ کو نظر آ رہی؟ وہ تو اسے علیحدہ ہی ہے نا؟ نہیں، علیحدہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب یہ تین میں انڈین فلموں کا ایک نام ہے، میں وہ نہیں کہوں گا، جو تین لوگ ہیں ان کے، جو ایک مغرب کی طرف جا رہے ہیں، ایک مشرق اور ایک جنوب کی طرف، اور وہ دونوں دو وفاقی وزیر ہے اور وہ باقاعدہ سندھ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس میں ہم تو پوچھیں گے شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے کابینہ کے یہ ممبر ہے، کیا یہ جو سازش کر رہے ہیں سندھ کے خلاف، کیا آپ اس کے پیچھے ہو یا کون ہے؟ اگر نہیں ہے تو بھی بتا دیں، اگر ہے تو آ جائے، پھر کھل کے آ جائے سامنے. پشتوں میں کہتا ہے یہ گز یا میدان، تو وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھ کے اگر سندھ کے خلاف کوئی سازش کرے تو ہم تو سمجھیں گے وفاقی حکومتیں کر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بہرامند تنگی صاحب موجود ہیں. سر آپ سے یہ پوچھیں گے، لیکن حماد حسن صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ ڈیل یا ڈھیل اس وقت ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کی مشکلات کیسے کم ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرامند تنگی صاحب، سر معاملات تو یوں لگتا ہے کہ اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اس نہج پہ پہنچ گئے، لیکن آپ کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے. سر آپ کیوں لڑائی کروا رہے ہیں اب دونوں کی؟ سلمان صاحب، مندوخیل صاحب سے میں تقریباً 4-5 شوز میں اتفاقاً میرے ساتھ آتے ہیں اور یہ میری لیڈرشپ کے بارے میں بے جا اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں جس پارٹی میں نے 44 سال گزارے ہیں، میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی کمزور بات نہ کروں. لیکن یہ میرے امتحان لے رہے، اور جب میرا صبر پورا ہو گیا تو پھر میں بھی بات کروں گا اور پھر بہت بات آگے بڑھے گی. میں ابھی آپ کے سوال کی سچ طرف کے اوپر تو آتا نہیں ہوں. رکنا چاہیے نا سر؟ سچ دل میں ہو تو کر دینا چاہیے سر، جیسا بھی ہو. ابھی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، اس نے کہا کہ سندھ میں چیف منسٹر ہمارا اور گورنر ان کا، پنجاب میں چیف منسٹر ان کا، گورنر ہمارا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر پی ٹی آئی کا اور گورنر ان کا. دیکھیے، آپ لوگوں نے سندھ میں چیف منسٹرشپ سنبھال لی، حکومت سنبھال لی. ابھی گورنر ہمارا حصہ ہے اور ہماری اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، تو ہم نے اپنا حصہ ایم کیو ایم کو دے دیا. ابھی آپ لوگوں نے گورنر کا استعفا کا مطالبہ کیا، تو ایم کیو ایم کو بھی حق تھا کہ وہ آپ کے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کی صدارت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی کانفرنس کیا تھا، کوئی سیمینار کیا تھا گورنر ہاؤس میں، اور اس میں ایسی باتیں یا سیاسی پولیٹیکل باتیں تھی کہ وہ آپ کو پسند نہیں تھی، تو جب آپ بھی حکومت کے اتحادی جماعت ہے اور وہ بھی ہماری اتحادی جماعت ہے، تو سیاست میں جیسے آپ کہتے ہیں سیاست میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی ریزرویشن کو سن کر آگے بڑھنا چاہیے. تو میرے خیال میں جب آپ سندھ میں، آپ بھی حکومت میں ہے، وہ بھی حکومت میں ہے، اور آپ دونوں اتحادی جماعتیں ہماری، تو آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ آپ لوگ میڈیا کا زینت بناتے ہیں.
سلمان صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں. ابھی دیکھیں میری بات سنیں. اگر یہ کہتے کہ ہم جماعت تو حکومت میں نہیں ہے تو کیا پریزیڈنٹ شپ حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب گورنر اور کے پی گورنر حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام منسٹری حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اگر یہ عوام کو یہ دھوکہ دیتے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے تو یہ حکومت کا حصہ ہے، برابر کے شریک ہے، عوام کو جوابدہ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر MQM نے کوئی ایسی بات کی ہے یا کوئی ایسا کردار ادا کیا ہے جو کہ وہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں تھی تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس کو میڈیا کا سیاست نہ بنائیں. جی بہرامند تنگی صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی جانب باتیں ہیں یہ پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب ہیں، لیکن حماد حسن صاحب سے پہلے گفتگو کر لیں. حماد صاحب سر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ایک جانب سے صدر کا استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، وہ جو دوسری پارٹی جن کا صدر ہے وہ گورنر کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، تو سر یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی ہے سلمان، بس یہ محض ایک پولیٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ماحول کو گرم رکھا ہوا سر. ماحول کو گرم رکھا ہوا ہے، گرم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے اور عمران خان چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ، اور اس وقت وہ ایک ہاٹ کیک ہیں، ہر کوئی اس کو خرید رہا ہے اور ہر کوئی اس کی طرف بھاگ رہا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، ورنہ جس طرح یہ حکومت میں آئے ہیں، جس طرح الیکشن جیتے گئے، لیکن ہمارا صاحب MQM کو کیا ہو گیا سر؟ 18 سال کا اس وقت حساب مانگنے پر آ گئے ہیں اور اتحادی اس طرح سے لڑ پڑیں تو سر یہ کچھ نیک شگون تو نہیں ہو سکتا؟ MQM کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے. یہ الطاف حسین کے زمانے میں بھی اس طرح کرتے رہے اور پھر بعد میں بھی یہ ان کا سیاسی مزاج بن چکا ہے. لیکن پوچھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ MQM اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے بغیر کبھی چلی؟ کیا یہ MQM لیکن سر وہ جن کے خلاف سٹانس لے لینا سر پھر ان کی حکومت چلتی مشکل سے ہی ہے. جی صحیح طرح سنا نہیں ہے سلمان، ریپیٹ کریں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ جن کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ حکومت چلتی نہیں ہے، پھر وہ بھی پھر آگے اگلی طرف ہی چل پڑتی ہے. نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے. وہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں. انہوں نے نواز شریف کی حمایت بھی کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت بھی کی، انہوں نے کاف لیگ کی حمایت بھی کی، انہوں نے جو آئے ان سب کی حمایت کی اور سب کے ساتھ چلے. لیکن جو ہی انہیں اشارہ ملتا ہے تو وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. MQM کی سیاست کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا. البتہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر اس وقت وہ چڑھائی کر رہی ہیں تو کیا آنے والا منظرنامہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اپریل کے بعد صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی کا امکان دکھائی دے رہا ہے؟ اگر MQM والے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اشارے، کسی سپورٹ کے بغیر کبھی بات نہیں کرتے. رہی پیپلز پارٹی کے پرفارمنس پر ہم سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آج بھی سندھ کے اندر یعنی وہ 1970 سے تقریباً پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، لیکن کیا اندرونی سندھ انہوں نے کوئی ترقی دیے؟ کیا کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ دکھائی دیے؟ آج بھی سندھ کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر صورتحال گو کہ ہم سندھ سے بہت دور ہیں، ہم زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، تھوڑا بہت ہمیں علم ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو پرفارمنس ان کی اچھی نہیں رہی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رورل سندھ میں ان کو ایک بڑی سپورٹ حاصل ہے. آج بھی بھٹو کی لاش ووٹ کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف. آج بھی بے نظیر بھٹو کے نام کے جان لیوا ہیں سندھی. تو اگر ان کو مینڈیٹ حاصل ہے اور یہ مینڈیٹ اگر PTI کو حاصل ہے تو ہماری جمہوریت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ہم PTI کے مینڈیٹ کی ایک طرح سے تعریف کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کی دوسری تشریح کرتے ہیں اور مسلم لیگ کے مینڈیٹ کی تیسری. تو یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ دیکھنا چاہیے معاملات کو. اگر مینڈیٹ ملا ہے تو ٹھیک ہے، مینڈیٹ ان کا حق ہے، البتہ ان کے پرفارمنس پر ہم سوال کریں گے اور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. چلیں اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب، آپ بہرامند تنگی صاحب کی جو خاموشی ہے سر اس کو آپ کمزوری سمجھ رہے ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان معاملات پہ خاموش رہتا ہوں زیادہ تر، لیکن آپ نے پھر دیکھ لیں معاملات چلانے کس طرح سے ان کے ساتھ.
میرے خیال میں تنگی صاحب کو تھوڑا سا سیاسی سوچ رکھنی چاہیے. میں نے کون سی غیر اخلاقی بات کی ہے, میں نے کون سی ان کی نواز شریف صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے؟ میں نے تو ایک سیاسی سوال آپ کے سامنے رکھا, اور مجھ سے پہلے 3 دن پہلے میرے سینئر منسٹر سندھ شرجیل میمن صاحب رکھ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت وضاحت کر لیں. لیکن تنگی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے ان کے نام کے ساتھ جو سینیٹر ہے لکھا ہوا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری صاحب کا مرونی منت ہے. تو جس دن یہ ڈیلیٹ کر دے اس کے بعد کھل کے آ جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اخلاقیات کے دائرے میں سیاسی سوال آپ کا حق ہے. باقی حماد حسن صاحب نے جو بات کی ہے سندھ کے حوالے سے, بالکل ان کا یہ حق ہے سوال کرنا. لیکن حماد حسن صاحب, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں عید کے بعد, ابھی تو رمضان میں آپ بھی نہیں آ سکے, آئیے میں آپ کو لاڑکانہ شہر گھماتا ہوں, آپ کو میں سکر لے چلتا ہوں, آپ کو میں نواب شاہ لے جاتا ہوں, آپ کو میں گمبٹ ایشیا کی بہترین اسپتال کا دورہ لے چلتا ہوں. تو پھر اس کے بعد کراچی بھی آئیے, میں کراچی کے جو پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے پروجیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ, اور پھر 18 سال کی جو بات ایم کیو ایم کر رہی ہے, لیکن مندوخیل صاحب, کل زرداری صاحب کو بھی ہم نے سنا, انہوں نے کہا کہ جو پروجیکٹس 3 ماہ میں مکمل ہونے چاہیے, یہاں پہ سندھ میں تو سال گزر جاتے ہیں اور پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے. تو آپ کے تو اپنے سربراہ اس حوالے سے گلا کرتے نظر آتے ہیں سر. سلمان, مختصر سی بات, مندوخیل صاحب کی بات سے مجھے 100% اتفاق ہے. ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ مخالفت کریں. جس دن ہم نے یہ پروجیکٹ دیکھے تو میں اسی میڈیا پر بیٹھ کر اس کی تعریف کروں گا, پیپلز پارٹی کی تعریف کروں گا. جس دن یہ پروجیکٹ ہمیں جی آپ کو دعوت دیتا ہوں, عید کے بعد آئیے. سر وہ تو دعوت دے رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں سر. میں جواب دے دوں اگر اجازت ہے. جی سر, ٹھیک ہے. جی سر, قاضی مندوخیل سے ذرا بتائیے گا حماد صاحب سے کے بعد آ جائے. جی سر, حماد صاحب کو میں دعوت دیتا سر, ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آیا اس دن تعریف ضرور کریں گے. نمبر 1 بات, سلمان, دوسری بات یہ کہ جو بات میں نے کی ہے ایم کیو ایم کی, دیکھیے ہر کوئی میڈیا والے یہ بات نہ بولیے, اور حماد صاحب تو صحیح پہچان گیا ایم کیو ایم کو. ہمارے 18 سال میں 10 سال ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی, اور ایسے بلیک میلنگ کرتی تھی کہ صبح ناراض ہوتی تھی شام کو مناتے تھے, صبح ناراض ہوتی تھی شام کو مناتے تھے. اور ٹاپ کی وزارتیں ان کے پاس, یعنی وزارت بلدیات, صحت, تعلیم, انڈسٹریز اور میئر, یہ سارے عہدے ان کے پاس تھے. آج وہ بھی تھانے رہتے پیپلز پارٹی 18 سال. بابا 18 سال میں تو آپ 10 سال ساتھ تھے, اور اس سے پہلے 30 سال مختلف جمہوری اور غیر جمہوری حکومتوں میں ہمارے ساتھ تھے. تو جو زرداری صاحب کی اپنے بات کی ہے, آپ تو اپریشیٹ کریں اس بات کے کہ پیپلز پارٹی کا سربراہ جو ہے نا وہ اپنے کارکنوں کو, وزیر اعلیٰ کو ڈانٹ رہے, حالانکہ ہمارے پاس خبر کوئی نہیں ہے. مگر اگر یہ خبر درست ہے تو آپ اپریشیٹ کر لے کہ قیادت پوچھتی ہے اپنے کارکنوں سے, بالکل ٹھیک, بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک. جی تنگی صاحب, سر کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. جی سلمان صاحب, مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کی سینیٹرشپ ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے تحفہ ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں 44 سال قربانی دینے کے بعد میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. لیکن مندوخیل صاحب, آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں 1980 میں نے پیپلز فیڈریشن سے پالیٹکس شروع کی, اور 38 ایئرس کے بعد مجھے ٹکٹ دیا, اور پھر 6 سال میں نے ہاؤس میں جو کردار ادا کیا اس وقت پیپلز پارٹی تھی. جب میں ہاؤس پہ نہیں ہوتا تھا تو اس پہ پیپلز پارٹی نہیں تھی. میں نے 44 سال اپنی زندگی کا اہم حصہ قربان کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا. میں نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی ہے, پیپلز پارٹی نے میری بنیادی رکنیت ختم کر کے مجھے پارٹی سے نکالا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی میں اپنی لیڈرشپ کی عزت کرتا ہوں جتنا میں اپنی لیڈر یہاں محمد نواز شریف صاحب کی کرتا ہوں. اتنی کی عزت میں آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنی جو میں نے 44 سال زندگی دیا ہے اور میں اس کے بارے میں اللہ نہ کرے کمزور بات کروں. لیکن میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب میرے شو میں آپ میری لیڈرشپ کے بارے میں اگر آپ بات کرتے تو مجھے مجبور نہ کریں کہ میں غلط بات کی ہے. تنگی صاحب یہ بتائیں, میں نے غلط بات بس ختم کریں اس بات کو. میرے لیے قابل احترام ہے. نہیں بالکل غلط بات کسی نے بھی نہیں, یقینی طور پر اپنے پوائنٹس پر ہی بات کی. قابل احترام ہے میرے لیے. میاں محمد نواز شریف کی طرح آصف علی زرداری صاحب بھی قابل احترام ہے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات. تنگی صاحب آپ کیوں خواہ سیخپا ہو رہے ہیں؟ میں تو سیاسی سوال کر رہا ہوں, آپ کو میں سیخپا نہیں ہو رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں میں نے کون سی گستاخی کی ہے؟ تنگی صاحب کا سر سٹائل ہی ایسا ہے, وہ ہنستے مسکراتے ایسی باتیں کر جاتے ہیں سر. میں تو بات ہی نہیں کی. میں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہو گیا. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین, آج کا یہ پروگرام ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.